मैं अपनी बेटी नूरी को पूरे घर में ढूंढ रही थी, मगर वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दी। मैंने घर का एक एक कोना छान मारा, ऊपर छत के कमरों में भी दिखाई ना जाने वो कहाँ चली गई थी। मैं परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। उसको गायब हुए आधा घंटा गुजर चुका था, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बिलाखिर मैंने अपनी चप्पल पहनी और चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल आई, ताकि उसको ढूंढ कर ला सकूं। अभी मैं घर से बाहर ही निकली थी कि मुझे नूरी लड़खड़ाती हुई आती दिखाई दी। मैंने आगे बढ़कर फौरन ही उसको पकड़ लिया। तू कहाँ चली गई थी? मैंने उससे पूछा तो वो मुझे इशारे से न जाने क्या समझाने लगी। परेशानी के आलम में मेरे पल्ले उसकी एक बात ना पड़ी। अच्छा चल अंदर चल। मैं उसे बाजू से पकड़कर अंदर ले आई। उसके पाँव के अंगूठे से खून रिस रहा था। ये पाँव पर क्या हुआ? मैंने परेशानी से उसके पाँव की जानिब इशारा करके पूछा। वो फिर से ना जाने मुंह से आवाजें निकालकर क्या समझाने की कोशिश करने लगी। मैंने अंदर लाकर जल्दी से उसके पाँव के अंगूठे से रिश्ते खून पर पानी डाला और अपने दुपट्टे के पल्लू से कपड़ा फाड़कर उसके पाँव पर पट्टी बांध दी। उसका खून आना फौरन बंद हो गया। मैंने उसके चेहरे की जानिब देखा। सारा चेहरा और कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे। शायद वो कहीं गिर पड़ी थी, जिसकी वजह से उसके पाँव में चोट आई और उसके चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। मैंने जल्दी से उसका मुंह हाथ धुलाया और उसको अंदर कमरे में ले जाकर पूरी रफ्तार से पंखा चला दिया, क्योंकि वो पसीने से शराबूर थी। उसने इशारे से मुझे बताया कि उसे भूख लगी है, तो मैं उसका खाना लेने चल दी। मेरा नाम शबनम था। मेरी एक ही बेटी नूरी थी, जो गूंगी बहरी थी। वो बचपन से ही बेइंतहा खूबसूरत थी। मुझे अक्सर उसे देखकर अफसोस होता, तो मैं खुदा से शिकवा करने लग जाती कि वो मुझे सेहतमंद औलाद अता कर देता। मैंने खुदा से बेहद दुआएं मांगी कि नूरी बोलने और सुनने लगे, मगर मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई। नूरी के बाप की मौत के बाद से मैंने उसे अकेले पाला था। मैंने नूरी के बाप से मोहब्बत की शादी की थी। मुझे नहीं मालूम था कि इस मोहब्बत का अंजाम इस कदर भयानक होगा। हालांकि अम्मा अब्बा ने मुझे उस आदमी पर एतबार करने से मना किया था, मगर मैं ही मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लिहाजा मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। मेरे बड़े होते ही मेरे खानदान से रिश्ते आना शुरू हो गए थे। अम्मा अब्बा चाहते थे कि वो खानदान में ही मेरी शादी करें, मगर मुझे मेरी सहेली नुसरत का भाई भाग गया था। नुसरत मेरी स्कूल की सहेली थी। मेरा उसके घर बहुत आना जाना था। उसका घर हमारे घर से कुछ फासले पर था, मगर मैं तकरीबन रोजाना ही उसके घर चली जाती। अम्मा भी जानती थी कि नुसरत मेरी वाहिद सहेली है, लिहाजा अम्मा भी मुझे मना ना करती। कभी तो अब्बा मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर छोड़ आता और कभी मैं अकेली पैदल ही चली जाया करती। मेरी सहेली नुसरत का भाई जमील अक्सर मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहता। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे अंदाजा ना था कि उसके हमारे इर्द गिर्द रहने की वजह मैं थी। वो नुसरत से बात करता, मगर उसकी नजर मुझ पर ही जमी रहती। कुछ अरसे में मुझे एहसास हो गया था कि जमील मुझे पसंद करता है। जमील को देखकर मैं शर्म महसूस करती तो वो मुस्कुरा देता। रफ्ता रफ्ता उसने मुझसे बातचीत शुरू की। मुझे पहले ही उसकी पसंदीदगी का एहसास हो चुका था, लिहाजा उसको अपनी मोहब्बत का इजहार करने में कोई खास देर ना लगी। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था, लिहाजा मैंने उसकी मोहब्बत का जवाब मिस्बत तरीके से दिया। हमारे रिश्ते से सिर्फ नुसरत ही खुश थी, क्योंकि मैं ब्याह कर दूर जाने की बजाय हर वक्त उसके घर रह सकती थी। जमील चूंकि मुझसे कई साल बड़ा था, लिहाजा वो अपना काम धंधा करता था। उसने अपने माँ बाप को मेरे रिश्ते के लिए भेज दिया। मेरे और भी कई रिश्ते थे, लिहाजा अम्मा अब्बा सोचो विचार में मुब्तला थे। हम खाते पीते लोग थे। अब्बा अम्मा यही चाहते थे कि वो मेरी शादी ताया जी के घर करें, क्योंकि उनकी भी कुछ जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करते, जबकि दिलशाद उनका इकलौता बेटा था। जमील के हालात हमारे हालात से काफी मुख्तलिफ थे। अम्मा को मालूम हो गया था कि मेरी दिलचस्पी जमील में है। अम्मा ने मुझे काफी समझाया, मगर मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैंने अम्मा से साफ साफ कह दिया कि मैं जमील के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अम्मा भी मेरी बेबाकी पर हैरान थी, मगर मुझे कोई शर्मो हया ना थी। अम्मा का कहना था कि उसे मुझे पहले ही नुसरत के घर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अगर अम्मा मुझ पर पहले ही रोक टोक रखती तो शायद ये नौबत ना आती, मगर अब तो जो होना था वो हो चुका था।
میں نے اپنے منہ سے جمیل کا نام لے لیا تھا۔ اب میرے ماں باپ کے لیے بھی یہی بہتر تھا کہ وہ جمیل کا رشتہ قبول کر لیں، لہٰذا اماں ابا نے جمیل کے ماں باپ کو ہاں کہہ دی۔ میں 19 سال کی تھی کہ اماں نے مجھے جمیل کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جمیل کا ساتھ پا کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں نے جس کی خواہش کی وہ مجھے مل گیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ جمیل کا کام نہ چلتا تھا اور نہ ہی وہ محنت کا عادی تھا۔ اس کی ماں روایتی ساز ثابت ہوئی جو چند دنوں میں ہی میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ دکھی تو میں اپنی بچپن کی سہیلی نصرت کے بدلنے پر تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ میں ان سب کے رویے دیکھ کر بہت دل برداشتہ تھی۔ مجھے امید نہ تھی کہ یہ سب لوگ اتنی جلدی بدل جائیں گے۔ جمیل کا رویہ بھی اپنے گھر والوں سے مختلف نہ تھا۔ وہ مجھے اماں ابا سے پیسے مانگنے پر مجبور کرتا اور نہ مانگنے پر مار پیٹ شروع کر دیتا۔ اس کے ابا سعودی عرب میں نوکری کرتے مگر وہ وہاں سے کوئی پیسہ نہ بھجواتے۔ جمیل کا کہنا تھا کہ تمہارے ماں باپ کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، لہٰذا ان سے اپنا حصہ لے کر آؤ۔ ابا کی کچھ زمین تھی جس کا سالانہ ٹھیکہ آتا، اس پیسے کو جوڑ کر ابا نے 1-2 دکانیں خرید رکھی تھی۔ مجھے اماں ابا سے پیسے مانگنا مناسب نہ لگتا، میں کم میں گزارا کرنے پر راضی تھی مگر اپنے ماں باپ سے پیسے لینے کو تیار نہ تھی۔ جمیل چاہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے اپنا حصہ وصول کر لوں، بھلا ان کے ہوتے ہوئے ان کی چیزوں پر میرا کیا حق بنتا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ جمیل اپنی بیٹی کے پیدائش کے بعد بھی نہ بدلا اور اس نے مجھے اس گھر سے نکال دیا جب نوری صرف 2 ماہ کی تھی۔ میں نے کبھی بھی جمیل کی کوئی بات اماں ابا کو نہ بتائی تھی، اس لیے وہ حیران تھے۔ اماں ابا نے کئی بار صلح صفائی کروانے کی کوشش کی تو جمیل نے اپنا مطالبہ اماں ابا کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جمیل کا مطالبہ اور اس کی لالچ کے بارے میں جان کر سخت حیران تھے۔ اماں ابا ہر صورت میرا گھر بسانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ جمیل کا مطالبہ بھی پورا کرنے کو تیار تھے، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ وہ اماں ابا کی تھوڑی بہت زمین و جائیداد کھانے کے بعد بھی مجھے رکھے گا کہ نہیں، کیونکہ اتنا تو میں بھی سمجھ گئی تھی کہ اسے صرف پیسوں اور چیزوں کا ہی لالچ تھا اور شاید اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اگر اماں ابا اسے یہ سب دے بھی دیتے تو یہ سب ہڑپ کرنے کے بعد بھی مجھے گھر سے نکال دیتا، کیونکہ وہ ویسے ہی کام کاج اور محنت کا عادی نہ تھا۔ اس نے اماں ابا کا محنت سے بنایا گیا سرمایہ مٹی میں رولنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگانی تھی، لہٰذا میں نے ابا کو صاف صاف منع کر دیا کہ اس کا مطالبہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے صرف مجھے پیسوں کے معاملے میں ہی تنگی نہ دی تھی بلکہ وہ دوسرے معاملات میں بھی بہت چھوٹے دل کا مالک تھا۔ وہ اپنی ماں کی بات سنتا اور اسی کے اشاروں پر ناچتا تھا، جبکہ میرے ساتھ اس نے ایک دن بھی اچھا سلوک نہ کیا تھا۔ وہ شادی کے کچھ دن بعد ہی اپنی ماں کی طرح میرے خلاف تھا، لہٰذا میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا کی محنت سے کمایا اور بنایا ہوا پیسہ ایسے ہی برباد ہو جائے، مگر اماں ابا میری کہاں سننے والے تھے۔ وہ تو بس میرا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتے تھے۔ ابا کے مطابق یہ سب کچھ میرا ہی تو تھا، تو پھر وہ اس سب کی خاطر میرا گھر کیوں کر برباد کرتے۔ لہٰذا انہوں نے جمیل کا مطالبہ مان لیا اور مجھے ایک بار پھر جمیل کے گھر بھیج دیا گیا۔ جمیل پیسہ ملنے کے بعد بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں جمیل کے خلاف گرہ پڑ چکی تھی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ اسے مجھ سے زیادہ پیسوں سے پیار تھا، مگر میں بھی کیا کرتی، مجھے اپنا گھر تو بسانا ہی تھا۔ وہ نوری کا باپ تھا اور وہ نوری سے بھی پیار کیا کرتا۔ جمیل کے ابا پاکستان لوٹ آئے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ باہر سے اچھا خاصا روپیہ کما کر لائے تھے، جس سے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور جمیل کو بھی اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ جمیل کا رویہ میرے اور نوری کے ساتھ کافی بہتر ہو گیا، مگر شاید میری قسمت میں خوشی لکھی ہی نہیں تھی۔ ایک دن کام پر سے آتے ہوئے جمیل اور اس کے باپ دونوں سڑک کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ جمیل موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ اس کے ابا شدید زخمی ہوئے۔ ان کی جان تو بچ گئی مگر انہیں کافی چوٹیں آئی تھیں۔ کچھ عرصے کے لیے وہ بالکل ہی بستر پر آ گئے تھے۔ میری ساس نے ایک بار پھر مجھے گھر سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا،
کیونکہ میں منحوس تھی۔ وہ پیسہ جو اماں ابا نے جمیل کے نام کیا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا اور میں پھر سے اماں ابا کے سہارے آ بیٹھی۔ نوری کچھ بڑی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک قوت گواہی سے محروم تھی۔ وہ نہ تو میری کسی بات کا کوئی تاثر دیتی اور نہ ہی خود بولتی تھی۔ میں نے اسے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نوری نہ صرف بولنے کی قوت سے محروم تھی بلکہ وہ قوت سماعت سے بھی محروم تھی۔ مجھ پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی، مگر میں کیا کرتی؟ مجھے نوری ہر حال میں پیاری تھی۔ وہ ویسے تو بڑی ہوشیار بچی تھی۔ اماں ابا نے نوری کے پیار میں کوئی کمی نہ رکھی تھی اور جس طرح انہوں نے مجھے لاڈ پیار سے پالا تھا نوری کو بھی ایسے پالنے لگے۔ نوری اپنے ددیال جاتی رہتی۔ کچھ سالوں بعد اس کے دادا کی صحت میں بہتری آئی تو وہ اکثر اسے آ کر لے جاتے۔ ابا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ مجھے اور اماں دونوں کو ہی ابا کی موت کا بہت دکھ تھا۔ ابا کے بعد مجھے اماں کا بہت بڑا سہارا تھا، مگر گزرتے سالوں میں اماں کی طبیعت بھی کافی گر گئی تھی اور اماں بالکل ہی چارپائی پر لگ گئی۔ میں دن رات اماں کی خدمت میں جٹی رہتی۔ نوری کو میں نے خاص بچوں کے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، وہ بھی اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ نوری 19 برس کی ہو گئی تھی۔ وہ بڑی خوبصورت تھی اور اپنی عمر سے بڑی دکھائی دیتی۔ اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ بولنے کے قابل نہ تھی۔ اماں اور اپنے دادا کی موت کے بعد سے وہ گھر میں بور ہو جاتی تو باہر نکل جاتی۔ محلے میں ہی ایک دو لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی۔ میں اسے باہر جانے سے منع کرتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا نوری جیسی معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی انسان کی ہوس کا شکار بنے۔ ایک دن نوری ایسے ہی گھر سے غائب ہو گئی۔ میں اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ میں اسے ڈھونڈنے باہر نکلی تو وہ مجھے جلدی دکھائی دے گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا جیسے وہ بھاگ کر آئی ہو۔ میں اسے فوراً ہی گھر لے آئی۔ وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش تو کر رہی تھی مگر میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ نوری کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اس کا پیٹ اکثر خراب رہتا اور وہ الٹیوں پر الٹیاں کرتی۔ میں اس کا دیسی علاج کر رہی تھی مگر اسے کوئی خاطر خواہ افاقہ نہ ہوا تھا۔ نوری کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں ان دنوں حج پر جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ ایک دن میں اپنے کاموں سے وقت نکال کر نوری کو ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ نوری حاملہ تھی، ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ تو ابھی غیر شادی شدہ تھی، جبکہ وہ گھر سے بھی زیادہ دیر غائب نہ رہتی تھی۔ وہ کچھ عرصے کے لیے ہی، ایک بار کچھ دیر کے لیے ہی گھر سے غائب ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا کام کیسے کر سکتا تھا؟ مجھ پر ستیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں بولنے سے بھی قاصر تھی۔ نوری بھی حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی سمجھدار تو تھی کہ میرے چہرے سے پریشانی بھانپ لے۔ وہ مجھ سے اشارے سے پوچھنے لگ گئی کہ ایسا کیا ہوا ہے، مگر میں نے اسے ٹال دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئی۔ میں نے ڈاکٹر کی بتائی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس قدر دیر ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر کے مطابق کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نوری کو یہ بچہ پیدا کرنا تھا۔ میرا دل بے حد پریشان تھا۔ میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں اپنی بچے کی حفاظت نہیں کر سکی۔ میرا صدمہ کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ مجھے اس شخص پر بھی بہت غصہ تھا جس نے نوری کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ ایک گونگی بہری بچی کو اپنا شکار بناتے ہوئے اسے شرم نہیں آئی تھی۔ اگر نوری کا ملزم میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کو جان سے مار دیتی۔ میں نے نوری سے پوچھنے کی بھی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے دادا جی کی تصویر کی طرف اشارہ کرتی تو میں کچھ سمجھ نہ پاتی۔ میں نوری کو لے کر حج پر چلی گئی۔ وہاں میں دعا گو تھی کہ اس کا مجرم پکڑا جائے۔ میں رہ رہ کر اپنی بچی کی صحت و سلامتی کی دعا مانگتی۔ ایک دن میں اپنے ہوٹل میں موجود تھی۔ میری کچھ دیر کو آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں میری آنکھ کھلی تو میں نوری کو کمرے میں نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر نوری کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی تو میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ نہ جانے نوری کہاں چلی گئی تھی۔ اسے تو یہاں کا راستہ بھی نہیں معلوم تھا۔ میں گھبرائی ہوئی باہر نکلی تو ہوٹل سے باہر مجھے نوری ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی دکھائی دے گئی۔ میں حیران ہوتی ان کے قریب گئی تو نوری مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا جبکہ وہ لڑکا بھی گھبرا گیا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ لڑکا بھاگتا، میں نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کون ہو اور نوری کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ نوری کی طرف دیکھنے لگا۔ ان دونوں کے دیکھنے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے۔ میں نے نوری سے بھی اس کے بارے میں پوچھا مگر وہ بھی نظریں چرا گئی۔ مجھے دونوں پر غصہ آ گیا تھا۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ نوری مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ آخر تم کون ہو؟ اب کہ میں نے ذرا چیخ کر پوچھا تھا۔ یہ نوری کا شوہر ہے۔ مجھے اپنے پیچھے نسوانی آواز سنائی دی تو میں نے حیران ہوتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے سامنے نصرت کو کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا تو میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نوری کا شوہر؟ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ نوری کا شوہر ہے۔ میں نے پلٹ کر نوری اور اسد کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کے معصوم چہروں پر پریشانی تھی۔ مگر یہ نوری کا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نصرت، تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا تو وہ بڑے سکون سے بولی، میں یہاں ایسی مقدس جگہ پر تم سے جھوٹ بولوں گی؟ بھلا ابا جی نے اپنی زندگی میں ہی نوری کا نکاح اسد سے کر دیا تھا۔ وہ نوری کے دادا تھے، ان کا نوری پر حق بنتا تھا۔ نصرت نے انکشاف کیا تو میں سناٹے میں گئی تھی۔ اگر ان کا حق تمہیں یاد ہے تو کیا نوری کی سکی ماں کا حق یاد نہیں؟ میں نوری کی ماں ہوں۔ میری غیر موجودگی میں نوری کا نکاح کسی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نوری کا ہی فیصلہ تھا کہ تمہیں نہ بتایا جائے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ تم اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانو گی۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا تو میں نے حیرت سے نوری کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ نصرت سچ بول رہی تھی۔ دراصل ابا جی کو نوری کی بہت فکر تھی۔ وہ ہمارے اکلوتے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، جبکہ وہ بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ لہٰذا ابا جی چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی اس کو اپنے گھر کا کر دیں۔ نوری اور اسد بھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ ابا جی کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوتی کہ ان کی پوتی کی شادی ان کے نواسے سے ہی ہو جائے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ نوری کی شادی کے لیے کبھی نہیں مانو گی، اس لیے انہوں نے تمہیں بتائے بغیر ہی نوری کا نکاح کر دیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ مناسب حالات دیکھ کر تمہیں خود ہی اس بارے میں بتا دیں گے، مگر وقت نے انہیں مہلت نہ دی اور یہ بات چھپی رہ گئی۔ میری تو ہمت نہ تھی کہ میں تمہیں سچ بتاؤں، کیونکہ بھائی کی موت کے بعد ہم نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا اور نوری کو بھی تمہارے ساتھ گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ اماں کی زیادتیاں مجھے اچھی طرح یاد ہیں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کی تھی۔ میں بھی اس وقت اماں کے ساتھ ہی شامل تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے تمہارے اور نوری کے ساتھ غلط کیا۔ میں جانتی تھی کہ تم اپنے دل میں ہمارے خلاف غصہ رکھتی ہو، اس لیے میں نے بھی تم سے ملاقات نہ کی اور تمہیں سچ نہ بتا سکی، مگر میں دل سے خوش تھی کہ میرے بھائی کی نشانی میرے گھر کی بہو بنی تھی۔ میرا بیٹا اسد ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور نوری کو بہت خوش رکھے گا۔ دراصل یہ نکاح بھی نوری کی مرضی سے ہی ہوا تھا۔ ابا نے نوری سے پوچھا تھا کہ کیا وہ اسد سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں، تو نوری نے اپنی خوشی سے اقرار کیا تھا۔ نوری ابا جی کے بہت قریب تھی۔ وہ اکثر اپنے راز و نیاز ابا جی سے ہی کیا کرتی تھی۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے یہ کام بھی نوری پر چھوڑا تھا کہ وہ جب چاہے خود ہی اپنی ماں کو اپنے نکاح کے متعلق بتا دے، جبکہ میں نے 1 سال پہلے ہی باقاعدہ طور پر نوری کو اسد کے حوالے کر دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ تم سے چھپا کر کیا، مگر میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ دراصل اسد بھی بولنے اور سننے کی قوت سے محروم ہے، اس لیے بھی ہم سب نے تم سے سچ چھپایا تھا، کیونکہ تم یقیناً یہی چاہتی ہوگی کہ تمہاری نوری کی شادی ایک نارمل انسان سے ہو جس میں کوئی جسمانی عیب نہ ہو۔ نصرت کے انکشاف پر میں منہ کھولے حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے کبھی نوری کی شادی اس کے جیسے گونگے بہرے لڑکے سے کرنے کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ میں کبھی پلٹ کر نوری اور اسد پر بھی ایک نظر ڈال لیتی تھی، تبھی وہ اپنے دادا کی تصویر کی طرف اشارہ کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے ہی نوری کا نکاح کروایا تھا۔ اس کے دادا اگر مجھ سے نوری کے رشتے کے بارے میں بات کرتے تو میں بھی منع نہ کرتی، مگر انہوں نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے مجھ سے بغیر پوچھے نکاح کر دیا تھا۔
मैं ऐसे किसी निकाह को नहीं मानती। मैं फट पड़ी थी। और तुम्हें नूरी के साथ ये जुल्म करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम उसकी फुफ्फी हो। मैंने नुसरत को खूब लताड़ा था। मैंने फुप्पो होने का हक इस्तेमाल किया है। और वैसे भी इसमें जुल्म की क्या बात है? नूरी को ब्याह करके कहीं न कहीं तो रुखसत होना है, तो फिर अपनों में क्यों नहीं? असद दिल से नूरी की इज्जत और कदर करता है। हाँ, वैसी ही कदर जैसे तुम्हारे भाई और तुम लोगों ने मेरी की थी। मेरे दिल में फौरन ख्याल आया तो मैं कह उठी थी। नुसरत एक लम्हे को चुप हो गई थी। हमें अपने रवैये का एहसास है और हमने इसी तलखी की तलाफी की कोशिश की है। वो शर्मिंदगी से बोली थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उनके रवैये बिल्कुल नहीं भूली थी। मुझे हकीकत जानकर बहुत दुख हुआ था, मगर एक तरफ ये इत्मीनान था कि नूरी नाजायज बच्चा पैदा करने नहीं जा रही थी, बल्कि वो उसका और असद का बच्चा था। मगर मैं नूरी से नाराज थी, क्योंकि अगर वो चाहती तो मुझे सच बता सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे बेखबर रखा। मैं उन सब से मुंह मोड़कर अपने कमरे की जानिब चल दी। नूरी भी मेरे पीछे चली आई थी, मगर नूरी को मुझसे बात करने का कोई मौका ना मिला और उसके पेट में शदीद दर्द उठा। वो दर्द से दोहरी हो गई। उसकी हालत देखकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। वहां मौजूद अरबी उसे लेकर अस्पताल की जानिब दौड़े। मुझे तो ना यहाँ के रास्ते आते थे और ना ही उनकी जुबान, लिहाजा मैं उनके इशारों पर उनके पीछे दौड़ती रही। मैंने नुसरत की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर शायद वो दोनों माँ बेटा अपने कमरे में जा चुके थे और मुझे नहीं मालूम था कि उनका कौन सा कमरा था। डॉक्टर ने फौरन ही नूरी को दाखिल कर लिया। मैं अस्पताल में बड़ी ही बेचैनी से टहल रही थी। कुछ ही देर में नुसरत और असद भी आ पहुंचे थे। उनको शायद नूरी ने अपने मोबाइल से बाखबर किया था। उनके आने से मुझे काफी तसल्ली हो गई। नूरी ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था, जिसके माथे पर चांद सितारे का निशान इस कदर वाजे था कि पूरा अस्पताल अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा था। चांद खुशबख्ती और सितारा रोशन ख्याली की अलामत समझा जाता है। सभी लोग उसके बच्चे को देखकर हैरान थे। मैंने एक नज़र बच्चे के चेहरे पर डाली तो उसे देखती रह गई। वो बेइंतहा खूबसूरत था। मैं नूरी को लेकर वापस लौट आई थी। बच्चे को देखकर मेरी नूरी से तमाम नाराजगी खत्म हो गई थी। असद अपने बच्चे से मिलने रोज ही चला आता। वो एक अच्छा इंसान था। वो नूरी और बच्चे का जिस तरह ख्याल रख रहा था, मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अपने खानदान से कतई मुख्तलिफ था। उसके आने पर नूरी के चेहरे पर जो रौनक आ जाती, वो भी मुझसे ढकी छुपी ना थी। नूरी की तबीयत में बेहतरी आई तो मैंने असद को उसके साथ रुखसत करने की ठानी थी, मगर नूरी ने मेरे बगैर जाने से साफ इनकार कर दिया। वो चाहती थी कि मैं भी उसके साथ चलूं। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ऐसा मुमकिन ना था। मैंने उसे साफ साफ मना किया, मगर वो बाजिद रही। उसकी जिद में असद भी शामिल हो गया था। मैं अपनी बेटी और दामाद पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, मगर नूरी की जिद देखकर मैं हैरान थी। जिद्दी तो वो शुरू से ही थी। अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो हम आपके पास इधर ही रह लेंगे, मगर आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। असद के इशारे समझकर मैं हैरान थी। नूरी को रुखसत करके ले जाने के बजाय वो खुद ही अपना सामान बांधकर मेरे घर चला आया था। न जाने उसकी माँ क्या सोचती होगी। मैं नुसरत के बारे में सोचकर परेशान हो जाती। असद ने बेटे का किरदार बाखूबी निभाया था। वो नूरी के साथ साथ मेरा भी ख्याल करता और बहुत इज्जत और तकरीम से पेश आता। उसने बहुत जल्द मेरा दिल जीत लिया था। मैंने जल्दी उसे अपने दामाद के तौर पर कबूल कर लिया। अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाज दिया था। मैं अपने नवासे को देखकर खिल उठती। असद और नूरी को एक साथ खुश देखती तो नूरी के दादा के फैसले पर भी मुतमईन हो जाती। मैंने नुसरत की तरफ से भी दिल साफ कर लिया। वो अक्सर चली आती तो हम सहेलियां मिलकर अपने माजी को याद करते, जिसने मुझे अपनी बेटी की खुशियां देखना नसीब किया था।